अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। मोटरवे गैंग रेप केस में एक अहम और हैरान कुन पेशरफ्त आज हुई है और सवाल अब हम यही पूछेंगे कि क्या पुलिस का केस अब कुछ ख़राब हुआ है, इसकी वजह से आज की पेशरफ्ती या फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा हम अपोजिशन की APC के हवाले से भी बात करेंगे और मईशत के हवाले से भी बात करेंगे। क्या वाकई मईशत जैसे मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख कह रहे हैं कि दुरुस्त सिमत में है। सबसे पहले तो मोटरवे गैंग रेप के केस के हवाले से बात करते हैं। जो एक मुल्ज़िम जिसकी निशानदेही की थी वज़ीर आला पंजाब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इनाम गनी साहब जो IG पंजाब है उनके साथ और वज़ीर कानून के साथ, उन्होंने इस मुल्ज़िम ने जो आज सरेंडर जिसने किया है और सेहत जुर्म से इनकार किया है, क्या कहा था आपको सुनवाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे समा TV के नुमाइंदा खसूसी नईम अशरफ भट्ट से और वो इसके हवाले से हमें मज़ीद तफसीलात बताएंगे। सुनिए कल वज़ीर आला पंजाब ने क्या कहा था। मैं आप सबको आगाह करना चाहता हूं कि 72 घंटों से भी कम वक्त में इस दिलखराश वाक़या के असल मुल्ज़मान तक पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। ये जो कल्प्रिट्स हैं आबिद अली, सन्नाफ, अकबर अली, इसके ऊपर भी 7 क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं। 2013 से 17 तक 2 गैंग रेप केसेस भी इसके ऊपर रजिस्टर्ड हैं और दूसरा जो वकार हसन है इसके ऊपर भी रॉबरी के 2 केसेस रजिस्टर्ड और ये तकरीबन 14 दिन पहले ही बेल पे रिहा होकर अभी आया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिन दरिंदों ने ये जुल्म किया है वो बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। ये तो बात हुई थी वज़ीर आला पंजाब ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बताया था कि 72 घंटे में निशानदेही हो गई है मुल्ज़िमान की, लेकिन एक मुल्ज़िम है जिसने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब जो वज़ीर कानून भी रह चुके हैं पंजाब के। नईम, पहले तो मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ कि वकारुल हसन इन्होंने आज अपने आप को सरेंडर कर दिया, सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। आपने कह दिया कि जो मोबाइल था वो उनके एक कज़न के पास था या साले के पास था। तफसीलात बता सकते हैं कि ये क्या ट्विस्ट आया है। देखिए अंबर, बेसिकली तो अभी जो सही मुल्ज़म है और जिसके बारे में कोई शक नहीं है वो तो है आबिद अली, जिसका 3 जगह पर DNA मैच हुआ है। आमतौर पे होता यह है कि बाज़ का तो बड़ी मुश्किल से कोई क्लू मिलता है। ये तो 3 जगहों से DNA भी इतना पक्का है कि मैं आपको बता दूं कि 3 जगह कौन सी है। एक तो उसका ब्लड जो है, यानी गाड़ी का शीशा जो है वो इसी ने तोड़ा था, वो ब्लड उसके साथ DNA मैच हुआ। फिर 2 उसके सीमन जो थे वो मुतासरा बदकिस्मत खातून जो है उनके कपड़ों पे थे 3 जगहों पे, और जो दूसरा है उसका सिर्फ 1 जगह पे सीमन है और वो अभी मैच होना है। तो उसके बारे में तो कोई शक नहीं है, लेकिन वो अब आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन लिया कि हम हैरान हैं कि वो जिस तरह वो बताया कि वो फरार हो गया और बीवी भी साथ थी। बहरहाल वो तो अभी अब बाद में बता दिया। दूसरा जो आपने पूछा है वकारुल हसन का, अब ये जो मुल्ज़म है या बनाया गया या जो भी है, ये इसका ताल्लुक फोरेंसिक या किसी साइंस या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से उस तरह नहीं है। इसको पकड़ा गया है मोबाइल की जियो फेंसिंग की बेस पे पुलिस ने, और वो हम यही जिस तरह कल पूरी श्योरिटी से उसकी तस्वीर, उसका सारा रिकॉर्ड बताया, तो हमने यही समझा कि ये भी उतना ही बराबर का आबिद अली के साथ ही होगा। लेकिन मैं उस वक्त ये हैरान जरूर था कि आबिद अली का तो अभी उसको तो पता लग गया, पुराना रिकॉर्ड फोरेंसिक एजेंसी ने कमाल किया कि वो 2013 का उन्होंने पुराने रिकॉर्ड से उसे कर दिया। लेकिन वकारुल हसन का तो हम यही समझ रहे थे कि उसका आबिद जब पकड़ा जाएगा वो निशानदेही करेगा, लेकिन वो कह रहे आबिद पकड़ा नहीं गया और वकारुल हसन का DNA भी कोई अभी नहीं पता और कहां से ये आ गया। फिर चले मोबाइल से हम मान लेते हैं। अब आज वो जाके आज उसने खुद जो है वो पुलिस स्टेशन पेश हो गया और उसने कहा कि मेरा कोई इस केस से ताल्लुक नहीं है। मोबाइल का उससे जब पूछा गया कि तुम्हारा मोबाइल यूज उधर हुआ, तो वो उसने कहा कि मेरा कजन है, रिश्तेदार है, वो भी पेश हो जाएगा। हो सकता है उसका कोई वैसे ताल्लुक या कोई ताल्लुक तो होगा, हो सकता है इससे कोई लीड मिले, लेकिन अभी तक अब पुलिस कह लें लेकिन ये भी हैरानकुन बात है ना कि अगर ऐसी कच्ची, लेकिन नहीं देखिए ऐसी भी तो हैरानकुन बात है ना कि आबिद अली के बारे में तो कोई अभी शक नहीं है, गिरफ्तारी भी नहीं हुई उस पर भी मैं, क्योंकि एक बहुत अहम सवाल इसके हवाले से भी है। लेकिन यहाँ ये भी एक सवाल पैदा होता है कि अगर शक था सिर्फ जियो फेंसिंग या जियो लोकेशन की वजह से निशानदेही हुई थी, मुल्जिम था, अभी इसका कुछ मजीद कॉन्फर्मेशन नहीं थी, तस्दीक नहीं थी, तो फिर तस्वीर दिखाने की क्या जरूरत थी।
بہت زبردست سوال کیا، اور یہ آج سارا دن سب یہ سوال مجھ سے اور بڑے لوگوں نے پوچھا، ہم بھی آگے سے پوچھ رہے ہیں. یہ بالکل ایک اس کیس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ابھی رانا صاحب سے آپ پوچھیے گا، انہوں نے وزیر قانون کی حیثیت سے کئی ایسے کیس دیکھے اور نپٹائے. انہوں نے کیس کو خراب کیا ہے ایسے بندے کو سامنے لا کر، اور اس کی تصویر کے جو خود آ کے کہہ رہا ہے کہ میں تو یہ آپ کے سامنے ہوں اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہے نہیں بعد میں. لیکن فی الحال انہوں نے کیس ایک پکا بنا ہوا، یعنی اگر فورینزک والوں نے اپنی محنت سے دانش سے وہ عابد کو ڈھونڈ کے ان کو دیا، انہوں نے ساتھ وہ وقار الحسن کو پتہ نہیں کیسے وہ جیو فینسنگ اور پھر تصویر اس کی ساتھ چلا کے وہ عابد کا بھی اس کا کیس مزید خراب کر رہے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ اس کو ہی کریں اور ایک کا ہی کریں. اور پھر دوسری اہم بات امبر جی یہ دیکھیں کہ پریس کانفرنس میں واپس آتی ہوں یہ دوسری اہم بات کی بات کر رہے ہیں آپ. نہیں، میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں. میں چاہتی ہوں رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی پوچھیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ملزم تھا، اس کا تو ویسے بھی تصدیق نہیں ہوئی تھی ڈی این اے کے ذریعے. ڈی این اے اب کب اس کا سامنے آئے گا یہ تو معلوم بعد میں ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ کیس خراب ہوا، اس کی تحقیقات صحیح سمت جا رہی ہے، لیکن کیونکہ ایک ملزم ہے اس کا تو ابھی تک اس کی گرفتاری تو نہیں ہوئی؟ دیکھیں امبر، اس میں کیس جو ہے وہ یقیناً خراب ہوا، اور اسے اس طرح سے جو ہے وہ ہینڈل کیا جا رہا ہے کہ اس میں مزید خرابی کے جو ہے وہ امکانات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. اور یہ بات کرتے ہوئے مجھے ذاتی طور پہ بھی انتہائی افسوس ہے، افسردگی ہے، اور اس جو بدقسمت فیملی ہے ان کے ساتھ یعنی انتہائی ہمدردی ہے کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ اس وقت ان کے ساتھ اس چیز کو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اب یہ دیکھیں آپ کہ اب تک کی اس کیس سے متعلق جو ٹوٹل کارروائی ہے وہ یہ ہے کہ گاڑی کے شیشے پہ جو خون لگا ہوا تھا اس کا نمونہ لیا ہے فورینزک لیبارٹری کے لوگوں نے. انہوں نے اس کو جو ہے وہ پروسیس کیا ہے. پروسیس کرنے کے بعد اس کا جب ڈی این اے سامنے آیا تو اس کو انہوں نے اپنا جو ان کا ڈیٹا بیس ہے ان کے پاس پچھلے تقریباً 7-8 سال کا جب سے وہ لیبارٹری جو ہے وہ کام کر رہی ہے، جب انہوں نے اس کے ساتھ اس کو کنفرنٹ کیا تو یہ آدمی سامنے آ گیا. عابد علی اس کا نام ہے، اور یہ فوٹ آباد سائٹ کے اوپر اس کی رہائش ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ 2013 میں جو ہے وہ کسی ایسے ہی کیس میں ملوث ہوا تھا، اور اس وقت اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہوا تھا. اب لیبارٹری کے جو ذمہ داران ہیں، جو ڈی جی صاحب ہیں یا جو بھی ان کے متعلقہ آدمی تھے، انہوں نے اس آدمی کا مکمل، میرے خیال میں اس کے شناختی کارڈ نمبر تک، اس کے جو ہے وہ تصویر تک، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آلریڈی وہاں پہ ریکارڈ میں موجود ہوتی ہیں، وہ چیزیں جو ہے وہ ان کو دے دی. اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ خاموشی سے اس آدمی کے ایڈریس پہ جا کے معلوم کرتے، اور اسے خاموشی سے جو ہے اسے پتہ اس وقت چلتا جب یہ اس کو اریسٹ کر لیتے. ہوا یہ کہ وہ آدمی جو ہے، یہ عابد علی جو ہے، یہ کچھ عرصہ پہلے ادھر فوٹ آباد سے اپنی رہائش چھوڑ کے یہ ادھر آ گیا اپنا یہ شدرا سائٹ پہ، شدرا اور شیخوپورہ کے درمیان کسی گاؤں میں. انہوں نے یہ کیا کہ وہاں پہ جا کے فوٹ آباد سے ریڈ کر دیا. جب وہاں پہ ریڈ کیا تو وہ تو وہاں پہ تھا نہیں، لیکن وہاں پہ جو ہے وہ لازمی کا بات ہے کہ وہاں پہ شور شرابہ ہوا کہ جی ریڈ ہوا ہے، پولیس کسی کو گرفتار کرنے آئی ہے. وہاں سے اس کو اطلاع آ گئی، اور جب پھر یہ یہاں پہ پہنچے ہیں وہاں سے معلومات حاصل کر کے کہ وہ تو چلا گیا ہے شیخوپورہ لاہور، تو یہ یہاں پہ ریڈ کیا تو اتنی دیر میں جو ہے وہ فرار ہو چکا تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ اس انفارمیشن کو لے کے یہ ایکٹ نہیں کر سکے وائزلی، اور اس کے بعد یہ وقار الحسن نامی فرد جو ہے، پتہ نہیں اس کو انہوں نے کہاں سے جو ہے اس کے ساتھ لنک کیا. اور پھر لنک کرنے کے بعد بھئی آپ جب تک اس کو پکڑ نہ لیں، اور اس وقت تک آپ جو ہے وہ ایک کس بنیاد کے اوپر آپ نے اس لیول کے اوپر، کل جو ہے یہ وزیر اعلیٰ صاحب بیٹھے تھے، ساتھ ان کے راجہ بشارت صاحب بیٹھے تھے، ان کے ساتھ آئی جی صاحب بیٹھے تھے، اور بیٹھ کے جو ہے وہ بات کر رہے تھے کہ جی 72 گھنٹوں میں ہم نے یہ کارنامہ جو ہے وہ سر انجام دے دی ہے. بات صرف یہ ہے کہ ان کو جلدی اس بات کی تھی، حالانکہ یہ پریس کانفرنس کرنے کی اور اس انفارمیشن کو جب تک عابد علی گرفتار نہیں ہوتا اس کو پبلک کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس سے آگے بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی.
لیکن یہ صرف انہوں نے اس لیے کیا. لیکن رانا ثناءاللہ صاحب اگر میں یہاں سوال کر سکوں, عابد علی کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا ان کا کتنا کرمنل ریکارڈ ہے. 2013 کا ایک اور ریپ کیس ہے جس میں وہ بری بھی ہو گئے تھے, پنچایت نے بھی ان کو بری کر دیا تھا, وہ رہا ہو گئے تھے, اور اس کے علاوہ ڈکیتیاں, وارداتیں, دیگر وارداتوں میں بھی ملوث تھے. تو ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تمام وارداتیں تھیں, جو ایف آئی آرز اور مقدمات اس کے خلاف تھے 2013 سے 2017 کے درمیان, یہ تو آپ کے دور حکومت کے دوران تھا, تو ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ کیا اس طرح کے مجرم جو ہیں وہ باہر کھلے عام دھندناتے پھر رہے ہوتے ہیں, اور وہ کیا آپ کے دور حکومت میں ایسے ہوا تھا؟ نہیں دیکھیں, اس میں جو سزا ہے وہ تو عدالت نے دینی ہوتی ہے, وہ حکومت تو سزا نہیں دے سکتی. اور عدالت میں ایسے کیسز جو ہیں ان میں یا تو گواہ منحرف ہو جاتے ہیں, یا پھر بعض اوقات یہ بدقسمتی ہے, یہ ہمارے معاشرے کا ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے پریا پنچایت کا, وہ پھر ادھر سے کوئی رشتہ دار کو ادھر سے کوئی ملنے والے, یہ مل ملا کے جو ہے وہ ایسے کیسز میں معافی تلافی کروا دیتے ہیں. اس کیس کی مجھے تفصیلات کا نہیں پتہ, لیکن اگر ڈی این اے ٹیسٹ میں یہ عابد علی جو ہے اس کا کنیکشن اس ریپ کیس سے جس کی بات ہو رہی ہے جڑ چکا تھا, تو اس کے بری ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے, ماسوائے اس کے کہ مدعی فریق نے اس کو معاف کر دیا ہو یا اس کے ساتھ راضی نامہ کر کے پروسیکیوشن جو ہے اس سے وڈرا ہو گئے ہو. باقی اس کے علاوہ اور جب ڈی این اے کی جو شہادت ہے یہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ اس کے اوپر پھر دوبارہ باقی جو ہے کوئی تغدو کرنے کی یا کوشش کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں رہتی. یہ لازمی بات ہے کہ اس کیس میں ایسا ہی کوئی عمل جو ہے وہ ہوا ہوگا, لیکن میری کوئی انفارمیشن نہیں ہے, اس لیے میں کوئی تصدیق کے ساتھ بات نہیں کرتا. لیکن دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ جب آپ ایک فورس کا, میں آپ کو یہاں روکتی ہوں رانا ثناءاللہ صاحب, آپ کے پاس واپس آؤں کہ کیونکہ ابھی یہی سوال پیدا ہو رہا ہے کہ 72 گھنٹے سے تو زیادہ ہی ہو گئے ہیں. نعیم, عابد علی کے حوالے سے کوئی مزید لیڈز ملی ہیں؟ وقار الحسن کے ساتھ جو تفتیش ہوئی تھی, پوچھ گچھ کی گئی تھی, اس سے کچھ معلوم ہوا ہے؟ کیونکہ پریشان کن بات تو یہ بھی ہے نا کہ ریڈ ہوا تھا, وہ فرار ہونے میں کامیاب ہوا تھا. ایک اور سوال پیدا ہو رہا ہے کیا کوئی ایسے پولیس افسر بھی ملوث ہیں یا نہیں ہیں جو کالز تھیں, لاگز تھیں اس افسوسناک واقعے کے دوران اور اس کے بعد ریڈ کے دوران؟ بالکل امبر, یہ سوال تو بالکل ہیں, جیسے آپ نے پولیس والا اور کال والی بات کی ہے, یہ بھی بہت زیادہ لوگوں کو اس میں تشویش ہے, اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کنیکشن یہ محض اتفاق ہے کہ کال کے فوراً بعد یا چند منٹوں بعد وہ وہاں پہنچ گئے, یا پھر انہیں یہ انفارمیشن ملی. لیکن عابد علی کا اب دیکھیں, اب تو میں کیا کہوں, سخت لفظ یوز کرنا پڑتا ہے, یہاں تو کوئی اہلیت کی کمی ہے یا جو ہے, اتنا کچھ آپ کو فورینزک نے کھول کے, میں آپ کو ایگزیکٹ اب ٹائم بتا دیتا ہوں کہ جمعے کو شام 6-7 بجے فورینزک والوں نے, یہ ابھی تک کسی کو نہیں یہ خبر ہے, 6-7 بجے فورینزک والوں نے سب کچھ نکال کے عابد علی کا تمام ایجنسیز اور جو پولیس والے ہیں, ہوم سیکٹری, سب کو بتا دیا تھا. یعنی 6-7 سے بعد آپ اندازہ کریں کہ پھر رات 1 بجے غالباً ہم نے اس کا سٹوری دی, اور پھر آپ یقین کریں کہ سما ٹی وی نے پوری ذمہ داری سے ہمیں نام, تصویر, سب کچھ رات کو پتہ لگ گیا, ہم نے نشر نہیں کیا. یہ بھی ناظرین کے لیے خبر ہے, ہم نے پوری ذمہ داری سے, یہ صرف اس لیے کہ ہم نہ اس دوڑ میں لگے پہلے چلانا, اور یہ ہم نے اس کو روکا. یہ سب میرے بڑے جو سینئرز ہیں, اتھارٹی, سب کو پتا ہے. ہم نے اگلے دن جا کے دوپہر کو, جب ہمیں لگا کہ اب تو کتنا وقت گزر گیا ہے اور یقیناً اس کو ہو گیا, اور پھر ایسی خبریں مختلف چینلز پہ چلنا بھی شروع ہو گئی, بلکہ رات کو ہی چل رہی تھی کہ گرفتار ہو گیا, تو پھر جا کر کیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کو ابھی تک پکڑا. دوسری اہم بات ہے کہ کل پریس کانفرنس میں آپ نوٹ کریں, جیسے رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ سارا ابھی تک جو چیز سمجھ آئی جو کسی نے کام کیا ہے وہ تو فورینزک والوں نے نکال کے دیا ہے. کل کی پریس کانفرنس میں کہیں ان کا ذکر نہیں کیا. لیکن ہمیں تو یہی بتایا جا رہا ہے, نہیں, ہمیں تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ کتنے گاؤں میں کتنا ریڈ ہوا, جیو فینسنگ, جیو لوکیشن, یہ سارے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں. اس کا بتاتا ہوں. آپ امبر دیکھیں کہ جب آپ یہ سارا بیسیکلی جس کو بے برکتی کہتے ہیں نا, بے برکتی, جب آپ غلط فیصلے کرتے ہیں, ناجائز ناانصافی آپ دکھاتے ہیں, اور جو آپ نے دعوے کیے تھے
کئی سال کہ ہم انصاف لائیں گے، یہ کریں گے، اور جب اس کے الٹ کریں گے. اب کچھ ہی دن پہلے جو ایک اچھے آفیسر جس کی پرائم منسٹر تعریف کرتے تھے، آئی جی شعیب دستگیر، اب ان کو ایک ماتحت کے ایک غلط ان کے اپنے میٹنگز میں انہوں نے جو کیے باتیں، اس پر آئی جی آپ ایک اچھے آفیسر کو آپ نے بدل دیا. تو پھر آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ وہ فورس اور جو نئے آئیں گے وہ کتنے اب ان کے بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی پرانے ریکارڈ نکل رہے ہیں مختلف افسران کے. تو پھر تو یہ جو چیزیں رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو سامنے نالائکیاں آ رہی ہیں وہ آئیں گی. لیکن ایک بات ہے، انشاءاللہ مجھے کوئی شک نہیں ہے، عابد علی پکڑا جانا ہے، ہو سکتا ہے عنقریب پکڑا جائے. مجھے ایسی چیزیں ابھی کچھ لیڈز پتہ چلی ہیں مختلف ذرائع سے کہ وہ اس کے کل بھی آپ یقین کریں کہ اس بات سے پریس کانفرنس سے کوئی 3 گھنٹے پہلے ایک سینئر آفیشل اہم بندے گورنمنٹ کے، اس نے بتایا کہ بس ہم قریب ہیں اور یہ ادھر ہی ہے کہیں، یعنی انہوں نے شیخ پورے کا ہی دیا. میں نے یہ خبر بالکل میں نے نہیں بتائی، کوئی نہیں چلائی. وہی بات پھر میں انتظار میں تھا کہ پریس کانفرنس میں آپ وہ کہیں گے کہ جا کے ہم نے ادھر پکڑ لیا. تو پتہ چلا کہ وہ گئے ضرور ہیں ادھر، جو کہ ایک آفیشل کہہ رہا تھا بس گئے یا پکڑ کے لے آئیں گے، تو وہ تو ادھر سے بھاگ گیا. تو اب یہ ہے کہ وہ جتنا اس کا ہو چکا ہے وہ بھاگ تو کہیں نہیں سکتا، دیر ضرور لگے گی، انشاءاللہ انصاف ملے گا. ہم سب اور ابھی تو دوسرا جو ملزم ہے، دوسرا ملزم ہے، اس کی بھی نشاندہی ہونی ہے کیونکہ ایک سے زیادہ تھے. نعیم اشرف بٹ، بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. رانا ثناء اللہ صاحب آپ کیا سمجھتے؟ جی نعیم. دیکھیں اس میں یہ ہے وہ تو عمر بہت بڑا ظلم ہے نا، جو دوسرے ملزم ہے نا، وہ تو بڑی زیادتی انہوں نے کر دی ہے ان کے وہ سامنے لا کے، جس کا کنفرمیشن ہی نہیں ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی، اور جو ایک ہے اس کو چھوڑ کے، تو وہ تو بالکل صحیح. اور رانا صاحب تو ایک تجربہ ہے ان کا، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ نعیم اشرف بٹ. ہم نے رانا ثناء اللہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تفتیش کو آگے کیسے بڑھنا چاہیے، کیا تجویز آپ کی ہے؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جہاں تک عابد علی کا تعلق ہے، عابد علی کا جو اس جرم کے ساتھ کنیکٹ جو ہے وہ فورینزک لیب کی ایویڈنس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ وہ سزا سے جو ہے وہ بچ سکے گا اور وہ گرفتاری سے بھی نہیں بچے گا. اور یہ کریڈٹ جو ہے وہ میڈیا کو جاتا ہے، آپ کو جاتا ہے کہ میڈیا نے اسے اتنا ہائی لائٹ کر دیا کہ اب وہ یہ ان کے چھاپوں چھوپوں سے نہیں پکڑا جائے گا. یہ ایسے ہی بس آپ کو کاروائیاں سناتے رہیں گے، اتنے ریڈ کر دیے، ادھر چلے گئے. وہ انسیڈنٹلی پکڑا جائے گا. وہ کہیں بھی جہاں بھی چھپ کے بیٹھا ہے وہاں سے جب بھی وہ باہر نکلے گا وہ پہچانا جائے گا اور وہ جو ہے پکڑا جائے گا. لیکن دیکھیں یہ 25 لاکھ کا انعام بھی تو 25 لاکھ کا انعام بھی تو ہے رانا ثناء اللہ صاحب. وہ میرا خیال ہے کہ انعام کے لالچ میں نہیں، لوگ اس نفرت اور اس جرم سے نفرت کی وجہ سے وہ جب بھی کہیں سے بھی نکلے گا تو وہ پکڑا جائے گا، اور انسیڈنٹلی اسی طرح سے جو ہے وہ پکڑا جائے گا. اب ان کے ریڈیو روڈو سے نہیں پکڑا جائے گا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو دوسرا ملزم ہے، اب دیکھیں کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے 72 گھنٹے کی محنت کے بعد 2 اصلی ملزم جو ہیں وہ پکڑ لیے. اب اصلی ملزم تو اس نے بنا دیا وقار الحسن کو. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بے گناہ ثابت ہو جائے گا. تو پھر دوسرے جس کو لائیں گے اصلی بنا کے، اس کو پھر اصلی جو ہے وہ کون سمجھے گا. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ان کی کوئی توجہ نہیں ہے اس طرف. انہوں نے وقوعے کی ٹائمنگ اور ایف آئی آر کے اندراج میں بھی اس میں بھی تضاد ہے. ان کی ٹائمنگ جو ہے وہ 130 جو جہاں پہ اس خاتون نے رابطہ کیا وہ اور ہے، اور اس کے بعد جو انہوں نے ایف آئی آر اندراج کی ہے، یعنی اس میں بھی یہ شک کا فائدہ جو ہے پھر ملزم سائٹ پہ جاتا ہے. لیکن مجھے خیر کوئی اس میں شبہ نہیں ہے کہ عابد علی جیسا درندہ صفت جو انسان ہے، جسے انسان کہنا ہی انسانیت کی توہین ہے، یہ کسی قیمت میں بھی سزا سے نہیں بچ سکے گا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ فورس کی توجہ، آپ دیکھیں سی پی او آفس جو ہے اس سے متعلقہ یہ معاملہ ہے. سی پی او آفس کو انہوں نے میں اس کی طرف بھی آؤں گی. ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں، میں کیونکہ سی سی پی او کے جو متنازع بیانات ہیں اس پہ بھی آپ سے سوال بنتا ہے یہاں. لیکن ایک اور یہاں جو وزیر اطلاعات ہیں فیاض الحسن چوہان، ان کا تو یہ کہنا تھا زینب قتل کیس، وہاں بھی بہت غصہ تھا، وہاں بھی بہت میڈیا پریشر تھا. اس میں 3 ماہ لگے تھے. ہم نے دیکھو 72 گھنٹوں میں تو یہ کارنامہ سر انجام دے دیا. نہیں دیکھیں وہ زینب کیس میں بھی جو ہے وہ خیر 3 ماہ تو نہیں لگے تھے،
لیکن زینب کیس میں بھی جو تمام تر انویسٹیگیشن ہوئی اور ملزم جو پکڑا گیا وہ فورینزک لیب کا ہی ایک کارنامہ تھا. کل چاہیے تھا نا کہ فورینزک لیب کے سربراہ کو وہاں پہ بٹھاتے اور وہ بتاتا عوام کو، لیکن پھر ڈر یہ تھا کہ وہاں پہ نام شہباز شریف کا آ جائے گا، وہاں پہ لوگ پھر شکریہ شہباز شریف نہ کہہ دیں. یعنی اس حد تک یہ لوگ تضاد، نفرت اور انتقام میں جو ہے یہ غرق ہوئے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ یعنی کوئی بات یہ ما سوائے اس کے کہ یہ انتقامی کارروائیاں کریں، اس کے علاوہ ان کو اب آپ دیکھیں یہ پولیس کے فورس کا انہوں نے جو بیڑا غرق کیا ہے ان دنوں میں، ان 2-3 دنوں میں. اب دیکھیں فورس کے سربراہ کو یہ پھر اب سی سی پی او پہ ہی میں سوال کروں گی آپ سے رانا ثناء اللہ صاحب، کیونکہ بہت شور مچا ہے، بہت احتجاج ہوئے ہیں، ابھی بھی بات ہو رہی ہے، بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی اور حلقہ ہے جو طاقتور بھی ہے جو سمجھتا ہے کہ سی سی پی او پنجاب کو ہٹانا چاہیے عہدے سے. اب چیف منسٹر صاحب نے ان کے بیانات کو غیر ذمہ دارانہ تو قرار دے دیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ 7 دن کا شو کاز نوٹس ہوگا، وہ جواب دیں گے، پھر آگے دیکھیں گے قانونی کارروائی کیا ہوگی. کیا شو کاز نوٹس کی اس وقت یہاں ضرورت تھی؟ کس طرح سے ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ شو کاز نوٹس کی بھی ضرورت نہیں تھی، اور جب آئی جی کے متعلق اس نے اسی قسم کی گفتگو کی تھی جس قسم کی آوارہ اور لوز گفتگو کی وجہ سے اس وقت اب پوری دنیا، پورا پاکستان جو ہے، سب لوگ جو ہیں وہ اس بات کے اوپر بہت زیادہ دل برداشتہ ہیں اور اس کو جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایسے آدمی کو ایک اتنی بڑی اہم پوسٹ کے اوپر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. تو جب اس نے آئی جی کے خلاف اس قسم کی گفتگو کی تو اس وقت اس کو کیوں نہیں ہٹایا گیا؟ اس وقت شو کاز نوٹس کیوں نہیں دیا گیا؟ انکوائری کیوں نہیں کی گئی؟ اور ایک فورس کے کمانڈر کو آپ نے دیکھیں یونیفارم فورس جو ہے وہ اپنے کمانڈر کی طرف دیکھتی ہے، اس سے جو ہے وہ انیشیٹو لیتی ہے، اس سے جو ہے وہ اسٹرینتھ لیتی ہے. انہوں نے کیا حال کر دیا ہے کہ ایک آئی جی جو ہے اسے اپنے متحد، کیونکہ متحد ان کا پسندیدہ تھا اور انہوں نے خود لگایا تھا اور اس کے پیچھے ان کا سیاسی ایجنڈا تھا، اس کے پیچھے مریم نواز صاحبہ والا جو کیس ہے اس میں جو ہے وہ 780 کا دہشت گردی کی دفعہ کا جو ہے وہ اطلاق کرانا تھا. اور اب بھی اس کی جو ہے وہ سی سی پی او اسی کیس کے پیچھے لگا ہوا ہے. یہ 2 تاریخ کو یہاں پہ آیا ہے، 3 تاریخ کو اس نے دہشت گردی کی دفعہ کا اندراج کرایا اور اب بھی اس کیس کی تفتیش میں جو ہے یہ مداخلت کر رہا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ جب اس قسم کے نٹوریس کریکٹر کے لوگوں کو آپ ڈھونڈ کے جو ہے وہ لائیں گے اور ان سے اس قسم کے جو ہے وہ کام لیں گے تو پوری فورس جو ہے وہ آپ کی بالکل جو ہے وہ ڈی مورلائز ہو جائے گی. اور ٹھیک ہے، میں آپ کو یہاں روکتی ہوں رانا ثناء اللہ صاحب، میں آپ کو یہاں روکتی ہوں. ہمارے بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. ہمارے موجود ہے وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. فیاض الحسن چوہان صاحب، اس وقت آج کی جو بڑی پیش رفت تھی، جو ایک کہانی میں جو ملزم وقار الحسن کے حوالے سے تھی، تفتیش ہوئی ہے، پوچھ گچھ ہوئی ہے، کیا تفصیلات کچھ سراغ ملا ہے؟ جو ایک ملزم ہے جس کا نام ہمیں نہیں پتا کہ کون دوسرا تھا، دوسرا عابد علی کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ 72 گھنٹوں کے اندر ہم نے عابد علی کے جو ایگزیکٹ جو ہے وہ ملزم ہے، جو ہے جس کی ہم نے ڈی این اے میچنگ کے ذریعے سے بھی، جیو فینسنگ کے ذریعے سے بھی اور باقی بھی ساری جناب ٹیکنیکس استعمال کر کے اس کو ہم نے ریویل کیا اور اس کا سراغ لگایا. وہ چھاپا مارا، فی الحال تو بھاگ گیا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ اگلے چند گھنٹوں کے اندر جو ہے نا، ایک دن کے اندر جو ہے نا وہ گرفتار ہوگا. اور دوسرا یہ جو بندہ اقرار الحسن ہے، اس کو بھی جیو فینسنگ کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کا سراغ لگایا گیا تھا اور رات کے 1 سے 3 بجے کے درمیان عابد علی کے موبائل سے، اس کے موبائل پہ جناب فون کی کالز اور یہ سارا پورا ایک نیٹ ورک موجود تھا. اب یہ کہتا ہے کہ یہ فون میرے پاس نہیں، میرے سالے عباس کے پاس تھا. وہ عباس بھی انشاءاللہ آپ کچھ گھنٹوں کے اندر وہ بھی گرفتار ہوگا، اس کے باقی بھائی بھی جو ہے وہ گرفتار ہوئے ہیں. ٹھیک ہے اور جی فیاض الحسن چوہان صاحب، کیا عباس کے کوئی کرمنل ریکارڈ تھا؟ سر ان ساروں کا ہے. وقار ابھی 25 اگست کو باہر آیا ہے جناب جیل کاٹ کے، اور یہ جو عابد علی ہے، ابھی آپ جس صاحب کو آپ نے لیا ہوا تھا جو ہمیں اس وقت تند و نصیحت اور درس اخلاق اور درس تہذیب دے رہے تھے، ان کے دور حکومت کے اندر یہ 23 جون 2013 کو یہی عابد ہے، اس نے ریپ کیا تھا. جی بالکل، ان سے یہ سوال پوچھا تھا. سنیں پوری بات سن لیں. میں نے ان سے یہ سوال پوچھا تھا، یہ بھی ہم میری پوری بات سنیں، میں بڑی ڈیٹیل سے بتاتا ہوں آپ کو.
ان کا حالت یہ تھا کہ جس یہ فرانزک سائنس ایجنسی کا ڈولے پھلا کے جنا یہ کریڈٹ لیتے ہیں نا، اصل میں وہ چودھری پرویز لائی صاحب نے بنائی تھی، لیکن وہی فرانزک سائنس ایجنسی 2013 جون میں موجود تھی. اس نے ریپ کیا، اس کے خلاف ایف آئی آر ہوئی جون 2013 میں. ایگزیکٹ 6 مہینے بعد دسمبر 2013 میں باعزت بری ہوا پولیس کی نااہلی کی وجہ سے. اور اس کی جو فرانزک رپورٹ جون میں گئی، 10 مہینے بعد مارچ 2014 میں اس کے بری ہونے کے 3 مہینے بعد رپورٹ آئی. 10 مہینے رپورٹ نہیں آ سکی. ہم نے 72 گھنٹوں کے اندر اسی فرانزک سائنس ایجنسی سے جو ہے وہ رپورٹ لے کے ہم نے جناب ڈی این اے میچنگ اور ڈی ایس اے ٹیسٹنگ کے ذریعے سے ہم نے بندہ جناب اس کو جناب سراغ لگا لیا. یہ فرق ہے نا. لیکن ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ان سے تو میں سوال کر چکی ہوں، آپ سے جو سوال بہت ضروری ہے کہ پھر کیا وجہ تھی کہ اگر ڈی این اے سے تصدیق نہیں ہوئی تھی کہ واقعی وقار الحسن جو ہے وہ ملزم ہے یا نہیں، یہ فون ریکارڈ کی وجہ سے ان کو ملزم قرار دیا گیا تھا، پھر اس کی تصویر عابد علی کے ساتھ کیوں دکھائی گئی تھی، کیوں نشر کی گئی تھی پریس کانفرنس میں؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ تھوڑی سی مس مینجمنٹ ہوئی. میں آپ کو دیکھیں، آپ بڑی سینسیبل ہے اور بڑی ہمبل اور پولائٹ اینکر ہے، آپ اس کو جناب فوری طور پہ جناب اپنے اس پہ نہیں لیں گی جناب دل پہ. ہوا یہ ہے کہ کچھ ہمارے سرکاری عملے کی طرف سے کچھ مس مینجمنٹ ہوئی ہے اور کچھ میڈیا کی طرف سے ہوئی ہے. کل صبح 12:03 پہ ایک ٹی وی چینل، لیڈنگ ٹی وی چینل ہے، اس نے جناب رات کو بھی 12:03 پہ خبر چلا دی جناب کہ ملزمان گرفتار ہو گئے، ملزم گرفتار ہو گیا. ٹھیک ہے جی، حالانکہ وہ جھوٹی خبر تھی. اچھا، پھر اس کے بعد کل صبح 9 بجے ایک اور جناب چینل کے اندر جناب اس کی فوٹویں چلنا شروع ہو گئی. پھر جناب کو 2 گھنٹے گزرے تو ساروں نے فوٹویں چلانا شروع کر دی. میں نے ایک چینل کے لاہور کے بیورو چیف کو فون کر کے منتیں کی. میں نے کہا ابھی نہ چلاؤ گے، مجھے تو پرسوں سے ہمیں پتہ ہے، ساری انفارمیشن پتہ ہے، لیکن کچھ ٹیکٹ فلی جو ہے وہ چیزیں جناب ہائیڈ کرنی پڑتی ہیں. یعنی کہ چوہان صاحب یعنی کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو پریس کانفرنس تھی جس میں عابد کے علاوہ وقار الحسن کی تصویر بھی دکھائی گئی، اپنی جس کو کہتے کارکردگی کا اظہار کیا گیا، یہ میڈیا کے پریشر تھا، یہ جو میڈیا لیکس ہوئی تھی، یہ تو ظاہر ہے پھر آپ پولیس اہلکار یا بیوروکریسی کی کہیں نہ کہیں تو لیک ہوئی تھی نا کہیں سے. نہیں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، اس میں صرف میڈیا کی ذمہ داری تو نہیں ہے. نہیں میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا، دیکھیں ساروں کی ذمہ داری ہے، اس کو دل پہ نہیں لینا جا نا، ٹھیک ہے نا. اس کو نہیں، ہمارے چینل نے تو نہیں چلائی تھی. اچھا، وہ اس کو بھی ڈسکشن نہیں کرتے ابھی ہے نا. فی الحال میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے یہ طے کیا کہ اب جب کہ سراغ مل گیا ہے، ملزم ایگزیکٹ عابد علی ملزم ہے، وہ تو 100% شور ہے، اس کی پوری ہسٹری شیٹ ہے، اس کی ایک جناب چیز جو ہے وہ پتہ کر لی گئی ہے. پھر اس کے ساتھ یہ جو وقار الحسن تھا، اس کی جیو فینسنگ کے ذریعے سے اس کی اب یہ مان گیا نا کہ میرا نہیں، میرے برادر نسبتی کا تعلق ہے، میرا نہیں، میں انجینئر اس کے ساتھ جو ہے نا وہ فلاں. یہ ساری تفتیش اس طرح ہی آگے سے آگے جاتی ہے اور اللہ پاک کے کرم سے پازیٹیولی آگے جا رہی ہے. 3 دن 72 گھنٹے جو ہے وہ 28 ٹیمیں نے دن رات ایک کیا ہے. وہی آپ کی فرانزک سائنس ایجنسی کہ جو پچھلے کیس کے اندر جو ہے وہ 10 یا 11 مہینے بعد آپ اپنی رپورٹ پیش کر رہی تھی، اس نے 3 دنوں کے اندر اپنی رپورٹ پیش کر کے جو ہے وہ رزلٹ دے دیا. اب یہ ساری چیزیں لگے ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب بھی اس کے حوالے سے 1% بھی کوئی چیز اسپیئر کرنے کو تیار نہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب بھی لمحہ بلمحہ آپ کے ہوم سیکٹری سے لے کے آئی جی پنجاب سے لے کے نیچے جو آپریشن کی جو لیڈ کر رہے ہیں لوگ، ان سے بھی جو ہے وہ رابطے میں ہیں انشاءاللہ. اچھا، یہاں پھر چوہان صاحب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کیونکہ جب چھاپا مارا گیا تھا عابد علی کو پکڑنے کے لیے تو وہ فرار ہونے میں کیسے کامیاب ہوا؟ کیا وہاں کمی تھی، وہاں کوئی لیک ہوا تھا؟ دیکھو یہ تو ساری چیزیں پھر ہو جاتی ہیں نا، لیکن بات یہ کہاں جائے گا. میری ذاتی اسیسمنٹ ہے کہ اس نے کل انشاءاللہ یہ ذاتی میری اسیسمنٹ ہے، یہ حکومتی موقف نہیں میں دے رہا. یہ اب نہیں بھاگ سکتے. جب ایک چیز کنفرم ہو گئی، یہ کہاں جائیں گے جانا، اس کی تصویر لگ گئی، 25 لاکھ کا انعام لگ گیا، یہ کہاں جائیں گے، کدھر چھپیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گرفتاری کے ہم کب تک توقع رکھ سکتے ہیں، کب تک ہو سکتی ہے؟ مجھے امید یہ ہے انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر اندر یہ منطقی انجام تک پہنچ جائے گا. اور پھر اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاؤں، آپ کا ایک بڑا رسپانسبل ٹی وی چینل ہے، اس کے ذریعے سے اور آپ کا پروگرام وہ پینک اور ہراسمنٹ جو فضول کی جانا ایک میڈیا کی ہوتی ہے، وہ آپ سے پاک پروگرام ہے آپ کا. میں آپ کے پروگرام کے ذریعے سے پوری پاکستانی قوم کے سامنے ایک یونیک سی بات رکھوں گا. یہ تھا اندھا جرم. ایک ہوتا ہے اندھا قتل، ایک اندھا جرم. اس کے اندر صرف وکٹم جو ہے نا وہ گواہ تھا، ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ کوئی گواہ نہیں. اور آدھی رات کے اندھیرے میں جو ہے نا جنگل کے اندر ہوا یہ جو ہے نا جرم تھا. اس میں تو بڑا مشکل ہوتا ہے سراغ لگانا ہی کہ کس طریقے سے جو ہے نا مجرم کا پتہ چل سکے. پھر دوسری چیز بڑی امپورٹنٹ، اس میں جو اس اندھے جرم کے اندر جو ایک گواہ تھا وکٹم،
उस विक्टिम ने 1% भी अभी तक 1% भी उसने कॉपरेशन नहीं की। कॉपरेशन इस वजह से नहीं की कि वो शॉक में है, वो जाहिर है शॉक में है, अभी वक्त उनको लगेगा, नफ्सियाती दबाव तो है जी। मतलब हाँ, नफ्सियाती दबाव में है। मैं बताना ये चाह रहा हूँ, इसके बावजूद के विक्टिम और मुतासरा जो जना खातून है, जो सिंगल होली सोली इसमें जनाब गवाह है, उनकी कॉपरेशन के बगैर हमने इस अंधे जुर्म का 72 घंटों के अंदर सुराग लगा लिया है कि बंदा कौन है, और वो 100% 100% करेक्ट, एग्जैक्ट और अप्रोप्रिएट है। आबद, तो कहने का मकसद ये अचीवमेंट तो है। अब अल्लाह पाक करम करेगा, वो कहाँ भागेगा, किधर जाएगा? हम कब तवक्को रख सकते हैं कि जो दूसरा मुल्जिम है उसकी निशानदेही हो? सारा कुछ होगा, सब कुछ होगा। कुछ मालूमात हासिल हुई है जो आप हमें बता सकते हैं? बस बहुत सी चीजें हैं जो अभी नहीं। देखना, कल भी हमने कर लिया ना, वो एक ट्वीट आ गया इस्लामाबाद से, जी मुबारक हो जी, वेल डन बुज़दार, इधर से जनाब कोई हो गया इधर। मतलब कल मैं समझता हूँ कि ओवरऑल कलेक्टिवली पूरी सोसाइटी की तरफ से जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी तरफ से हुआ है, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो हुकूमत है, चाहे वो जनाब डिपार्टमेंट्स है। अगर थोड़ा सा चीजें कल का दिन जना अगर हम 6 बजे तक भी जना इसको हम दबा के रख लेते ना, तो ये मुल्जिम आबद अली जना इस वक्त जना शिकंजे में होता कानून के, लेकिन कहीं भाग नहीं सकता, इंशाल्लाह कानून के शिकंजे में आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब वक्त देने का। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। अब कुछ बात करेंगे मईशत के हवाले से। कल ही मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख साहब ने ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के इजलास में एक बात की थी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से परेशानी तो थी कि मईशत में बुरा असर पड़ेगा, लेकिन अब मईशत जो है दुरुस्त सिमत पर जारी लगती है। हमारे साथ मौजूद है अकबर जैदी जो माहिर मईशत हैं, और खुर्रम हुसैन साहब जो डॉन के साथ सहाफ़ी हैं, इकनॉमिक अफेयर्स को देखते हैं। अब दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। सबसे पहले तो मैं खुर्रम आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हफीज़ शेख साहब ने जो बातें बताई मईशत के हवाले से, उनका कहना था कि मईशत अब दुरुस्त सिमत में जारी है, अखराजात हमने कम किए हैं, 5 ट्रिलियन रुपीज़ का जो हमने कर्जा है वो अदा किया है 2 साल में, और इस वक्त लगता है कि हालात बेहतर होंगे। आप क्या समझते हैं कि ये जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं कुछ ऐसे मार्कर्स हैं, ये लग रहा है कि मईशत अब दुरुस्त सिमत में है? एक लिहाज से तो लग रहा है जी अमर, और वो ये कि जो कोविड की वजह से लॉकडाउन हुए थे और उसकी वजह से जो मईशत में जो असर आए थे उसकी वजह से वो अब हटने शुरू हो रहे हैं। तो एक हम लोग रिवर्ट कर रहे हैं प्री कोविड सिचुएशन की तरफ, जो मे बी आप कह सकते हैं कि मे बी मार्च के महीने में 2020 में जिस डायरेक्शन में जा रहे थे। तो आई थिंक कोविड के जो नेगेटिव डेज थे वो अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने शुरू हो रहे हैं। इनफैक्ट आहिस्ता नहीं, काफी तेजी से खत्म होने शुरू हो रहे हैं। एंड बिजनेस जो है वो एटलीस्ट उस लिहाज से जो ऑलमोस्ट जीरो पे आ गई थी पाकिस्तान की प्रोडक्शन और आउटपुट जो था, वहां से अब निकल रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग ये समझने की कोशिश करें कि अगर जैसे हफीज साहब ने कहा कि इकोनॉमी इज ऑन द राइट ट्रैक, कि वो राइट ट्रैक है क्या एग्जैक्टली, मेरे नहीं ख्याल वहां पे वी हैव एनी क्लैरिटी एट द मोमेंट, क्योंकि वहां पे तो फिर हमें ये सवाल जी सॉरी नहीं गो ऑन किस तरह से? अच्छा, मैं कह रहा था कि वहां पे फिर हमें ऐसे सवाल पूछने होंगे कि अगर आप का मिसाल के तौर बजट में 1 ट्रिलियन रुपीज का इंक्रीमेंटल टैक्स रेवेन्यू टारगेट आपने रखा है, तो वो टैक्स प्लान कहाँ है, वो टैक्स रेवेन्यूज कहाँ से आएंगे? जिसके जवाब में अभी तक हफीज साहब यही कहते हैं कि अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है कि मैं टैक्स प्लान बना नहीं सकता। तो फिलहाल तो मेरे ख्याल में अंटिल वी रियलाइज के और सी मोर क्लियरली कि वो टैक्स प्लान के उनके पास क्या है, या तो फिर हम लोग दोबारा से उसी हिसाब का फिस्कल डेफिसिट रन करने जा रहे हैं जो पिछले 2-3 सालों से पाकिस्तान रन करता आ रहा है। नंबर 1। नंबर 2, राइट ट्रैक पे हम तब कह सकेंगे जब IMF के साथ कुछ क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि कोविड की वजह से IMF प्रोग्राम जो था वो सस्पेंड हो गया था। लेकिन अब दोबारा से टॉक्स शुरू हो चुकी हैं और वापस ट्रैक पे लाने की बात की जा रही है। और IMF 2 चीजें मांग रहा है। IMF कह रहे हैं कि पहले तो हमें टैक्स प्लान दिखाएं कि आप अपना रेवेन्यू टारगेट कैसे मीट करेंगे, नंबर 1। और नंबर 2 वो कह रहे हैं कि सर्कुलर डेट को रोकने के लिए आपके पास क्या प्लान है, और अगर प्लान नहीं है कोई तो फिर आप हमें गैस और पावर में मजीद और टैरिफ हाइक्स करके दिखाएं, क्योंकि ये सर्कुलर डेट की जो बढ़ती हुई रफ्तार है वो सस्टेन नहीं कर सकती है इकोनॉमी। तो जब तक हमें इसके आपका ये कहना है कि
جو میں سمجھ پائی ہوں خرم، یہ کہنا ہے کہ حفیظ شیخ صاحب اعتراف کرتے ہیں کہ ان کے پاس ٹیکس پلان نہیں ہے فی الحال، کیونکہ غیر یقینی کی صورتحال ہے، لیکن ساتھ ساتھ ابھی کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایک ریلیف ملی تھی ہمیں کووڈ-19 کی وجہ سے، وہ اب ریلیف تھوڑی سی ختم ہونے والی ہے کیونکہ گردشی قرضوں پہ قابو نہیں پایا جا سکتا. جی ہاں، کوئی 1.4 ارب ڈالر کی ریلیف ملی تھی، آپ کو یاد ہوگا اپریل کے مہینے میں ایمرجنسی لینڈنگ فیسلٹی کے ذریعے. وہ تو پریٹی مچ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب تک آگے پیسے ہضم ہو چکے ہیں. تو اب یہ واپس جا رہے ہیں آئی ایم ایف کی طرف اسی پروگرام کو ریوائز کرنے کے لیے، اور وہاں پہ ان کو صحیح اپنے پلانز دینے پڑیں گے سرکولر ڈیٹ اور ٹیکس کے حوالے سے موسٹ امپورٹنٹلی. اس کے علاوہ پرائیویٹائزیشن میں بھی ان کو کچھ پلان سکھانے ہیں، اور پھر اپنے اسٹرکچرل ریفارمس ہیں. جب تک یہ والی ڈیٹیل سامنے نہیں آتی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اکانومی رائٹ ڈائریکشن میں ہے. البتہ کووڈ کے ذریعے جس قسم کی وہ ایک اسٹیسس میں آ کے پھنس گئی تھی اکانومی، وہاں سے تو نکل. ٹھیک ہے اکبر صاحب، میں یہاں آپ کی رائے جاننا چاہتی ہوں کیونکہ صرف حفیظ شیخ صاحب نہیں کہہ رہے، وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس پہ کئی ٹویٹس کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ حالات کچھ بہتر ہو رہے ہیں، ریمیٹنسز ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اچھا پرفارم کر رہی ہے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بزنس مین جو بزنس کمیونٹی ہے وہ اعتماد کر رہی ہے. جب سے یہ حکومت آئی ہے یہ بہت واضح ہے کہ کرونا وائرس سے پہلے کی بات بھی ہے. 1 سال کرونا وائرس کے بغیر گزرا تھا اور اس کے بعد ابھی 6 مہینے پہلے کرونا وائرس آیا ہے. آپ اگر اس حکومت کی کارکردگی دیکھیں وہ تو صرف ایک ڈائریکشن میں گئی ہے، نیچے کی طرف. پچھلے سال بھی جو اقتصادی سال تھا 1.9 شرح نمو گروتھ ریٹ تھی. اس سال کرونا وائرس نے ان کو بچا دیا کیونکہ یہ ان کے لیے بہت اچھا بہانہ ہو گیا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے بیڑا غرق ہوا ہے. اس میں کوئی شک نہیں، کرونا وائرس کی وجہ سے بہت برا اثر پڑا ہے. تو اب یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ صحیح سمت میں جاری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 0.4% جو گروتھ ریٹ تھی -0.4 منفی، اب اس سے تھوڑی بہتری ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں. اور جیسے خرم بھی کہہ رہے ہیں یہ تو واضح ہے کہ بہتر ہوگی. لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا، اس حکومت کے پاس کوئی اقتصادی پلان نہیں ہے، یہ آٹو پائلٹ پہ چل رہی ہے. بس تھوڑی بہت معیشت کھل گئی ہے، اس سے لوگ باہر آ گئے ہیں، خرچے کرنے شروع کر گئے ہیں، کھانے پینے کی جگہیں کھل گئی ہیں، دکانیں وغیرہ کھل گئی ہیں، اسکول کل سے پرسوں سے کھل جائیں گے، سارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز. تو اس سے ظاہر ہے اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی. اس میں کوئی شک نہیں کہ معیشت جو ہے جو جولائی اور اگست کے مہینے میں تھی اس سے بہتر ہوگی. لیکن یہ دیکھیں یہ اکانومی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ارتھمیٹک کا مسئلہ ہے. ارتھمیٹک سے میری مراد یہ ہے کہ جب اتنی زیادہ برائی ہو جاتی ہے معیشت میں، اتنا زیادہ زوال آ جاتا ہے، اتنی وہ گر جاتی ہے -0.4%، تو اس سے اوپر ہی جائے گی. اور اسی وجہ سے کیونکہ معیشت کھلی. لیکن اب اصل مسئلہ آ جاتا ہے کہ آگے کیا ہوگا. ایک تو آپ نے کہا کہ اگر انہوں نے صحیح کہا ہے کہ پچھلے مہینے جو ہے کہ ہماری جو ریمیٹنسز آتی تھیں وہ بڑی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ورلڈ بینک نے اور آئی ایم ایف نے یہ بھی کہا ہے کہ 27% کمی ہوگی. اور اس کی وجہ بہت واضح ہے کہ مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں، گلف اسٹیٹس جو ہیں، وہاں اقتصادی بحران ہے اور ابھی تک کوئی بہتری کی طرف نہیں گئے. امریکہ میں بھی یہ حشر ہے، یہی حال ہے. تو جہاں سے یعنی کہ یہ جو ریمیٹنسز میں اضافہ تھا یہ عارضی تھا؟ نہیں، عارضی نہیں تھا، یہ کئی سالوں سے چلتا آ رہا تھا. لیکن اب یہ آگے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ اب جو اقتصادی صورتحال پیدا ہوئی ہے ان ملکوں میں جہاں سے پیسے ملتے تھے وہ بہت برے حال میں. دوسرا آپ ایکسپورٹس کو بھی دیکھ لیں، ایکسپورٹس کی بہت بات کی جاتی ہے. آپ جرمنی دیکھ لیں، امریکہ دیکھ لیں، یورپ کے دوسرے ممالک دیکھ لیں، وہاں تو ابھی ڈیمانڈ بڑی نہیں ہے اور جب تک بڑھے گی نہیں ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھ سکتی، اگرچہ ہماری ایکسپورٹ ویسے ہی بہت کم ہے. تو یہ بس یہ ایک مفروضہ ہے کہ ہاں ہماری معیشت کا رخ صحیح ہے، ٹھیک ہے پہلے سے تھوڑا سا بدل جائے گا، لیکن کوئی رخ ہے نہیں، کوئی پالیسی ہے نہیں، کوئی آپ کہتے ہیں کوئی راستہ نہیں ہے ان کے پاس، ان کی سمجھ میں نہیں ہے. اس پہ میں سوال ایکسپورٹس کے حوالے سے میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ دیکھیں تجارتی خسارہ جو ہے وہ تو کم ہوا، وہ تو ٹھیک ہے، امپورٹس کم ہوئی تھی، لیکن اس کے ساتھ پریشان کن بات اگین پھر یہی ہے کہ ایکسپورٹس میں 4% بھی کمی آئی تھی گزشتہ کچھ ماہ، 2 ماہ میں. دیکھیں امپورٹس تو اس لیے کم ہوئی ہیں کیونکہ کوئی یہاں پہ باہر گھر سے نہیں نکل رہا تھا، پیٹرول نہیں استعمال ہو رہا تھا، لوگ اپنے اخراجات روکے ہوئے تھے، ان کے پاس جیب میں پیسے نہیں تھے، ان کی قوت خرید بالکل ختم ہو گئی تھی. ظاہر ہے جب ایسا ہوتا ہے، جب معیشت آپ کی سکڑ جاتی ہے، آپ کی امپورٹس کم ہو جاتی ہیں. آپ کی ایکسپورٹس اتنی ڈیویلیویشن کے باوجود
ذرا سی ہلی ہیں، اس سے زیادہ نہیں، اور وہ بھی انہوں نے جو چین اور ہندوستان میں جو بندش ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا انہوں نے ریپلیس کیا ہے، لیکن ابھی تک یہ آگے بڑھیں گی نہیں اور بڑی بھی نہیں ہے۔ اچھا، اصل چیز جو آ جاتی ہے، جو آپ نے بھی سوال پہلے پوچھا تھا خرم سے بھی، وہ یہ ہے کہ دیکھیں آئی ایم ایف اب پھر واپس آ گیا۔ پہلے اس نے 6 مہینے کی چھوٹ دے دی تھی، اب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ بجلی کے اور گیس کے نرخ بڑھائیں۔ تو جب یہ سارا زور اور بوجھ پڑے گا عوام پہ اور حکومت پہ، تو پھر دیکھیں گے کہ کون سے رخ میں جا رہی ہے۔ خرم، ایک سب سے بڑی بات جو کی جاتی ہے، جو سب سے براہ راست عوام کو متاثر کرتی ہے، وہ ہے مہنگائی، اور مہنگائی کے حوالے سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ 9.4% کی شرح اس وقت ہے، اور اب بات ہو رہی ہے کہ بجلی بھی مزید مہنگی ہوگی، گیس بھی مزید مہنگی ہوگی، ساتھ ساتھ ہماری گروتھ ریٹ اس طرح ہمیں معلوم ہے گروتھ ریٹ کا کیا حال ہے۔ اس وقت ہمیں کتنا پریشان ہونا چاہیے؟ دیکھیں، پریشان تو نہیں ہونا چاہیے ہم بس۔ اس قسم کے چیلنجز آئیں گے، پاکستان نے ماضی میں بھی سنبھالے ہیں اس قسم کے چیلنجز، اور مجھے تو پوری طرح سے یقین ہے، اور میں بہت اس چیز میں بلیو کرتا ہوں کہ یہ والی گورنمنٹ بھی سنبھال لے گی ایونچولی۔ آئی ڈونٹ تھنک کوئی ایسی بات ہے کہ کوئی قیامت آ رہی ہے اور اینی تھنگ۔ البتہ کچھ پرابلمس ہیں، کچھ سوال مزید رہ جاتے ہیں۔ آپ نے مہنگائی کے بارے میں جیسے پوچھا، مہنگائی کی جو بھی ڈائریکشن تھی وہ نیچے کی طرف جاری تھی فرام جنوری آن ورڈ، انفیکٹ اس سے بھی تھوڑا پہلے شروع ہو گیا تھا، نیچے نہیں، ایکچولی جنوری فیبرری سے لے کے نیچے کی طرف جس رفتار سے وہ نیچے جاری تھی، تو ایسٹیمیٹس تو تھے کہ وہ اب کوئی 5-6% تک ٹچ کر رہی ہوگی جولائی اگست میں، لیکن جولائی میں ایک بہت بڑا پیٹرول پرائس کی اپورڈ ریویژن آئی، اور جون میں ایک اور بہت بڑی پیٹرول پرائس کی ریویژن، انفیکٹ جون والی تو واز آلموسٹ ہسٹورک اف آئی بلیو۔ ان دونوں نے اس نیچے والی جانے والی لائن کو ایک دم سے روک کے واپس آہستہ سے اوپر کی طرف لے جانا شروع کر دیا۔ اب ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ آنے والے مہینوں میں مزید اور اپورڈ ریویژنز ہونی ہیں، اب کتنی بڑی ہوئیں گی دیٹ از ناٹ نون، لیکن ڈائریکشن از اپورڈ آف فیول پرائس ریویژن۔ اس کے بعد آئی ایم ایف کا جو زور ہے، سرکولر ڈیٹ کو اگر آپ نے نہیں سنبھال سکے تو پھر آپ نے پاور پرائسنگ کو اپورڈ لے کے جانا ہے، اور نیچرل گیس کی اپورڈ پرائسنگ شفٹ میں تو وزیر اعظم صاحب نے خود بھی کہہ دیا کہ یہ ضروری ہوگا، اور وہ ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس ایک فارمولا ہوتا ہے، ویک آف کہتے ہیں اسے، اس کی طرف موو کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے بھی اپورڈ شفٹ آئے گا گیس پرائسنگ میں بھی۔ تو آئی تھنک انفلیشن کی ڈائریکشن تو اب اوپر کی طرف واپس چلی گئی ہے۔ اب اس سے زیادہ بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ یہ لوگ کیا کریں، کیونکہ تھوڑی بہت جو بھی معیشت میں بھی رفتار ہمیں نظر آئی ہے کووڈ کھلنے کے بعد، اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ انٹرسٹ ریٹ سے انہوں نے بہت تیزی سے، بہت اگریسولی اور ایک ہسٹورک ریٹ پہ کاٹے ڈیورنگ دا کووڈ منتھ، سوری، تو کوئی 13% تو آپ کو لگتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹس کو دوبارہ سے کاٹنا پڑے گا؟ اگر انفلیشن دوبارہ سے واپس اوپر جانی شروع ہوگی تو ایٹ لیسٹ انٹرسٹ ریٹ کٹس جو ہے وہ تو جہاں پہ ہیں وہاں پہ رک جائیں گے، اب ان کی ڈائریکشن اوپر کی طرف ہی جائے گی۔ میرے پاس کیونکہ وقت ختم ہو گیا، بہت بہت شکریہ خرم حسین اور اکبر زیب، ہمیں وقت دینے کا، ضرور ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا ہمیں ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل پہ۔ خدا حافظ۔